अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। जनाब, आधे तीतर और आधे बटेर वाला मामला तो लगता है कि इतना बढ़ गया है कि अब अडयाला जेल में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जी हाँ, अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ जब मैं अपने व्लॉग में आधे तीतर और आधे बटेर पर मबनी निज़ाम की बात कर रही थी, तो उस वक्त ऐसा ही एक धुआंधार सेशन अडयाला जेल में हो चुका था, जिसमें इमरान खान बोल रहे थे और अली अमीन गंडापुर वो सुन रहे थे। लगता है कि पेशावर जलसे के शोर में अली अमीन गंडापुर आवाम के दिल की बात ठीक से नहीं सुन सके थे। शायद इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने फिर गुज़िश्ता रोज़ सुबह सुबह कोई 7 या 8 बजे के करीब अडयाला जेल पहुंच गए। वो वहां पर तकरीबन 3 घंटे तक उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई, जिसमें फिर कहा यह जाता है कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर पर आधे तीतर और आधे बटेर का ऐसा फ़र्क वाज़े किया। फिर जब वो जेल से बाहर आए तो मीडिया से बात किए बगैर ही अली अमीन गंडापुर चलते बने। अच्छा, जिसके बाद फिर कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा सामने आया कि अली अमीन गंडापुर पे इमरान खान बरस पड़े, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो सर झुकाकर खामोशी से सिर्फ सुनते रहे। फिर शाम के वक्त सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद ने दावा किया कि अडयाला जेल से निकलने के बाद अली अमीन गंडापुर के सारे जो मोबाइल नंबर्स हैं वो बंद हो गए थे। फिर वो पहले केपी हाउस गए, जहाँ पे वो ये कहकर अपने कमरे में चले गए कि थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। लेकिन सीनियर सहाफ़ी की खबर के मुताबिक कुछ ज़्यादा आराम का उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि फिर वो वहाँ से भी कहीं और चले गए थे। जिसके बाद फिर बैरिस्टर सैफ का बयान सामने आया, जिसमें उनके मुताबिक इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तकरीबन हर मौजू पर बात हुई, जिसमें अमन अमान से फ़ॉरेन पॉलिसी और फ़ॉरेन पॉलिसी से सूबे की गवर्नेंस और पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो तमाम मसले जो हैं वो डिस्कस किए गए। लगता है कि बैरिस्टर सैफ ने ये 3 घंटे की तवालत को सामने रखकर मौज़ूआत की जो लिस्ट है पूरी वो बनाई है, लेकिन जो असल बात है उस पर सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। हाँ, अगर इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया तो ये बात फिर किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर सूबाई हुकूमत इसका मतलब ये ले रही है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी पर बड़े कोई इत्मीनान का इजहार किया है तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर गुज़िश्ता शाम जो हुकूमती हलके हैं उनकी जानिब से भी इस मुलाकात को एक ख़ास रंग देने की कोशिश की गई। कुछ ने तो ये दावा किया कि इमरान खान की जेल में होने वाली मुलाकातों की रिकॉर्डिंग होती है और इस मुलाकात की भी हुई है ज़ाहिर है, जिसके मुताबिक फिर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से सख्त सवालात किए, जिनकी वो वजाहत देते रहे, लेकिन इमरान खान ने उनसे ना इस्तीफ़ा मांगा और ना ही अली अमीन ने ऐसी कोई ऑफ़र की। अलबत्ता इमरान खान ने इतना ज़रूर कहा है कि मेरे साथ बहुत धोखे हो चुके हैं, लिहाजा तगड़े हो जाओ। अच्छा, ये बात जो है वो हुकूमत के करीबी हल्के कर रहे हैं। अब इसमें अली अमीन गंडापुर किस हद तक इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं, इस पर तो कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमती हल्के हाँ वो काफ़ी तगड़े हैं, वरना क्या कोई भी आम शख्स गैर कानूनी रिकॉर्डिंग की बात का एतराफ़ इतना खुलकर भला कर सकता है। बहरहाल इस हद तक हुकूमती हल्कों का भी इत्तफाक है कि इमरान खान के लिए अली अमीन गंडापुर डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन हुकूमत के एतमाद की असल वजह यह है कि उनके ख्याल में अली अमीन गंडापुर के अलावा इमरान खान के पास इस वक्त कोई और चॉइस ही नहीं है। अब है या नहीं है तो ये तो एक अलग बहस है, लेकिन अलीमा खान और सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से मिलने के बाद जो बातें की हैं उसकी ज़रा सी झलक भी बैरिस्टर सैफ ने जो बयान दिया उसमें कहीं नज़र नहीं आती है। मसलन सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि पेशावर जलसे का इंतज़ाम बेहतर हो सकता था, लेकिन बदबूदार जगह का इंतखाब किया गया। फिर जलसे के शुरका की जानिब से जूते दिखाने के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने ऐसा तासुर दिया है जैसे इमरान खान ये समझते हैं कि पार्टी वर्कर्स अपने जो लीडर्स हैं उनसे आगे निकल गए हैं। फिर अलीमा खान ने भी ये कहा कि इमरान खान ने पार्टी और कौम को तैयारी पकड़ने का पैगाम दिया है। अच्छा, फिर टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि कासिम मार्केट रावलपिंडी में नई जेल तैयार हो गई है और तोशा खाना केस का फैसला सुनाने के बाद इमरान खान को वहां मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए का हवाला देकर यह कहा गया कि खुसूसी जेल के तमाम इंतजामात और ज़रूरी कानूनी तकाजे भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। फिर यह भी बताया गया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी दोनों को खुसूसी जेल में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। दावा भी किया गया कि खुसूसी जेल में 40 अफराद पर मुश्तमिल जेल अमला 31 जुलाई से तैनात कर दिया गया है, जबकि जेल की जिम्मेदारी डीएसपी प्रिजन को सौंप दी गई है। अब ये खबर जैसे ही ऑन एयर हुई तो कुछ हलकों ने इसे मंजन करार दे के मुस्तरद कर दिया। अब ये मंजन था या मनोरंजन था, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने जो तस्वीर पेश की वो अलग ही कहानी बयान कर रही थी। बैरिस्टर सैफ ने
یہ کہا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تنازع عنقریب ختم ہو جائے گا، مثبت کوششیں جاری ہیں، 3-4 سال سے چلنے والا مسئلہ ایک رات میں حل نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ غلط فہمیاں وہ دور ہو جائیں گی۔ پھر جب رات گئے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے بیان جاری ہوا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ منجن نہیں، یہ منورنجن ہی تھا، جس سے یہ لگتا ہے کہ پھر علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر سیف کو یا تو پوری بات نہیں بتائی ہے یا اگر بتائی بھی ہے تو صرف ٹرک کی بتی ہی دکھائی ہے۔ لیکن خان صاحب نے اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کی جو تمام غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر دیا ہے۔ عمران خان نے پہلے تو محسن نقوی سے متعلق فیلڈ مارشل کو مشورہ دیا ہے، کہا ہے کہ اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لہٰذا اس شخص کو ہٹا کر کسی قابل شخص کو تعینات کیا جائے جسے کرکٹ کی سمجھ ہو، جس کے بعد پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ان 5 سوالوں کے جواب دیے جو ایف آئی اے کی ٹیم نے عمران خان سے پوچھے تھے۔ اب عمران خان کے مطابق پہلا سوال پوچھا گیا کہ میرے ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں، جس کا عمران خان نے یہ جواب دیا کہ میں 80% پاکستانیوں کا نمائندہ ہوں، ہر وہ بات کروں گا جو میرے لوگوں کے مفاد میں ہوگی۔ پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ افغان اور خارجہ پالیسی کے بارے میں جو تھا کہ اس پر آپ کیوں بات کرتے ہیں، تو عمران خان کا جواب تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران دانشمندانہ پالیسی اپنا کر پاکستان خصوصاً قبائلی علاقوں میں امن قائم ہوا اور اب ایک مرتبہ پھر آپریشن کے ذریعے حالات کو بگاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس پر میں خاموش رہ کر اپنے لوگوں کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، پھر تیسرا سوال ایف آئی اے نے پوچھا کہ عاصم لا کیا ہے، جس پر عمران خان نے یہ کہا کہ اب تک میرے ساتھ اور ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی قانون کے تحت ہوا ہے، جس میں تحریک انصاف کو کچلنا، مینڈیٹ چوری کرنا اور 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ چوتھا سوال عمران خان کے مطابق سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں کیا گیا کہ وہ یحییٰ خان اور عاصم منیر کا موازنہ کیوں کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہا کہ میں مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کے بارے میں جو بھی کہتا ہوں وہ حمود الرحمان کمیشن میں درج ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر 5واں سوال یہ پوچھا گیا کہ وہ بار بار ذہنی تشدد کا کیوں ذکر کرتے ہیں، تو اس پر عمران خان نے جواب یہ دیا کہ مجھے تنہائی میں رکھا جاتا ہے، کئی روز تک بجلی، اخبار اور ملاقات بند کر دی جاتی ہے۔ پھر مثال دیتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ گزشتہ اکتوبر کا حوالہ انہوں نے یہ دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران مجھے مسلسل 3 ہفتے کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ 7 ماہ سے ٹی وی کی سہولت دستیاب نہیں ہے جو دیگر قیدیوں کو میسر ہے۔ اچھا، اب یہ سب بتانے کے بعد پھر عمران خان نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جیل ٹرائل کی وجہ سے آج کل بہنوں اور وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ عنقریب یہ ملاقاتیں بھی بند کر دی جائیں گی۔ اگرچہ اس خدشے کو انہوں نے مزید تو واضح نہیں کیا، لیکن گزشتہ روز 8 گھنٹے تک مسلسل توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہے وہ ہوئی تو اس خدشے کی بنیاد وہ واضح ہو گئی۔ یہ سماعت تب ختم ہوئی جب جیل کی بجلی چلی گئی، ورنہ لگتا یہ تھا کہ اسی پیشی میں جج صاحب سرکاری گواہوں پر ملزمان کے وکلا کی جرح نمٹانا چاہتے ہیں۔ سماعت کے بعد عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے پھر میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے توشہ خانہ کا فیصلہ سنانا ہے، چونکہ 7 اکتوبر کو القادر سزا کے خلاف اپیل کی سماعت مقرر ہے، جسے مزید طول دینا ہائی کورٹ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ ہے ان غلط فہمیوں کی اصل حقیقت جو بیرسٹر سیف کے مطابق آہستہ آہستہ دور ہوں گی۔ اب یہ کیسے دور ہوں گی تو یہ نہ تو بیرسٹر سیف نے بتایا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی واضح بات علی امین گنڈاپور کی طرف سے کی گئی ہے۔ ہاں، اب تک جو بات اس حوالے سے آن ریکارڈ آ چکی ہے وہ پشاور جلسے میں علی امین کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے کی جانے والی اپیل ہے، جس میں وہ عمران خان سے معاملات کو درست کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے گزشتہ ہفتے ہی انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ عمران خان نے علی امین سے ملاقات کے بعد ان سوالوں کے جوابات کیوں دیے ہیں، حالانکہ ایف آئی اے نے ان سے یہ سوالات تو کئی دن پہلے سے ہی پوچھ رکھے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ نہ تو پارٹی کے اندر اور نہ ہی ملک میں آدھے تیتر آدھے بٹیر والا جو نظام ہے یہ قابل قبول ہے۔ کیونکہ جب سلمان اکرم راجہ سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی وہ بیرسٹر گور جو ہیں وہ تو اکثر مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو پھر سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ مذاکرات صرف اسی صورت میں ہوں گے جب بامقصد اور بامعنی ہوں گے، یہ نہیں کہ موجودہ نظام اور آئینی تبدیلیوں کو قبول کرنے کا کہا جائے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو جیل سے باہر قیادت موجود ہے وہ اس بیانیے کا بوجھ اٹھا بھی
سکے گی. تو اس کے لیے تو دیکھنا پڑے گا کہ پھر کون کون اس پیغام کو ری پوسٹ کرتا ہے. جو اس کو ری پوسٹ کریں گے وہ ظاہر ہے کہ اس کی تائید کریں گے، اور جو نہیں کریں گے تو وہ شاید بیرسٹر سیف کی طرح غلط فہمیوں کے دور ہونے کا انتظار کرنے والوں میں ہی شامل ہوں گے. لیکن اس سخت پیغام کا ایک فوری اثر یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کا اعلان کیا ہے، جس میں پارٹی کے قومی اور صوبائی پارلیمنٹیرینز شریک ہوں گے. ہاں، اب اگر اسمبلی کے گیٹ بند ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ نہ جا سکیں تو پھر یہ الگ بات ہے. بہرحال پارلیمانی پارٹی نے کم از کم نیت کا اعلان تو کر دیا ہے. اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، اور یہ خبر ہے حکومتی اتحاد سے متعلق. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک نیا محاذ کھل گیا ہے. اب یہ فکسڈ میچ ہے، نورا کشتی ہے یا پھر حقیقت ہے، اس پر حتمی طور پہ ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. لیکن جس انداز میں یہ معاملہ انفولڈ ہوا ہے نا، اس سے کئی باتیں پھر کھل کر سامنے آ گئی ہیں. ویسے تو اس اختلاف کا آغاز وہ نہرو والے مسئلے سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہونے والے احتجاج کی وجہ سے مجبور ہو کے اس پروجیکٹ کی مخالفت شروع کی تھی. لیکن پھر معاملہ دب گیا. اب جب سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا مرحلہ درپیش ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے. لیکن پنجاب حکومت اس پر راضی نہیں ہو رہی ہے. شاید پاکستان پیپلز پارٹی سمجھ نہیں رہی یا سمجھنا نہیں چاہتی یا جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی ہے. بھلا بتائیے کہ پنجاب میں امدادی پروگرامز پر دو تصاویر کیا ایک ساتھ لگ سکتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں اور تصویر بے نظیر بھٹو کی لگے. لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مطالبے پر خوب زور دے رہی ہے. بلاول بھٹو کا کہنا یہ ہے کہ اسے انا کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے. اب انا کا مسئلہ ہے، تصویر کا مسئلہ ہے یا انا کی تسکین کا مسئلہ ہے، لیکن مریم نواز نے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم پروگرام نہیں، اب بھیک کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ویسے اصولی طور پہ اس وقت تو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ 16 یا 17 سال پہلے جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا تو کہا یہ گیا تھا اس وقت کہ آہستہ آہستہ کمزور طبقوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ خود سے کمانے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ تو جناب یہ وظیفہ ہی بن گیا ہے. اگرچہ یہ کمزور لوگوں کا حق ہے، لیکن حقیقت تو یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ تو عوام کا جو حق ہے وہ اسے بھیک سمجھ کر دیا جاتا ہے. اب اگر حکومت پنجاب سے پوچھا جائے کہ سیلاب کے دوران یہ آٹے کے تھیلوں اور چپس کے پیکٹس پر آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو تصاویر ہیں یہ کس لیے لگائی ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کی آخر کیا سوچ ہے؟ کیونکہ ایسی پبلسٹی تو کوئی بھیک دیتے وقت بھی نہیں کرتا بھائی. لیکن بہرحال اصل بات جب کھلی تو معاملہ وہ تو کچھ اور ہی نکلا. ہوا ایسے کہ مریم نواز کی اس تقریر کے بعد پنجاب حکومت کی ترجمان نے ایکس پوسٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ کی باتوں کی تشریح کی. واضح کیا ہے کہ مریم نواز کی ذات پر اگر کوئی بات کرے گا تو مریم نواز اسے کچھ نہیں کہیں گی، لیکن اگر پنجاب پر بات کی تو مریم نواز انہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گی. جب میں نے یہ پڑھا نا تو میں نے کہا لو جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی. لگتا ہے کہ ایک اور پنجاب کارڈ میدان میں آ گیا ہے جو جاگ پنجابی جاگ کے پرانے نعرے کا کوئی نیو ورژن ہے، لیکن سستا ہے. وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصل آباد میں اپنے خطاب کے دوران ایک مشہور نعرے کو ری فریز کیا ہے. مریم نواز نے سیلابی امداد تقسیم اور نہرو والے معاملے کو بنیاد بنا کر کہا کہ یہ میرا پیسہ میرا پانی، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ میرا صوبہ میری مرضی. اب ایسا دعویٰ تو کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی یا وراثت میں ملے ہوئے مال کے حوالے سے ہی کر سکتا ہے نا. لیکن بہرحال پنجاب آئینی طور پہ ایک صوبہ ہے، نہ کہ کوئی پرنسلی اسٹیٹ یا راجواڑہ جس کے وسائل ان کے ذاتی وسائل شمار ہوں گے. لہٰذا اس حوالے سے ان پر کوئی بھی تنقید پنجاب کے خلاف سمجھی جائے گی. یعنی کہ ادھر سندھ میں تم جو مرضی چاہے کرو، مجھے پرواہ نہیں ہے، اور ادھر میں جو بھی کروں کسی کو بھی یہاں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر سوال کیا تو اسے پنجاب کے خلاف گالی سمجھا جائے گا. لیکن جناب اگر تھوڑا غور کیا جائے نا تو یہ بات دونوں فریقین کے لیے ویسے ون ون سچویشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب ان بیانات کو ظاہر ہے کہ سندھ میں کیش کرے گی، اور نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانات کو پنجاب دشمنی قرار دے کر اپنا کھویا ہوا جو مقام ہے وہ ظاہر ہے کہ واپس لینے کی کوشش کرے گی. لیکن یہ جو عوام ہے نا یہ آپ کے ان ڈراموں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اور شاید پنجاب حکومت یہ بھول گئی ہے کہ جب پہلی بار میاں محمد نواز شریف نے
بے نظیر بھٹو کے خلاف پنجاب کارڈ کھیلا تھا تو اس وقت مرکز میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. آج کم از کم کاغذوں پر ہی صحیح مرکز میں مریم نواز کے چچا حضور کی حکومت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون کے بغیر منتخب ہی نہیں ہو سکتے تھے. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے الفاظ پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا, جس پر جو وزیر قانون ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے معذرت بھی کی کہ اگر ان کے الفاظ سے یعنی مریم نواز کے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی پنجاب کی ترجمان نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر جواب دیا. ندیم افضل چند کو مخاطب کرتے ہوئے ایکس پوسٹ کی کہ پچھلے 17 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اسی لیے آپ کو کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑا کہ لوگ حقیقت بتا کر رونا دھونا نہ کر سکیں. اچھا, پھر جس پہ جو مرتضی وہاب ہیں وہ میدان میں آئے اور مریم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مریم میں سے باہر نہیں آ رہی کیونکہ انہیں صرف اپنی ذات سے غرض ہے, باقی سب افسانے ہیں. ارے بھائی, اگر وزیر قانون کی معذرت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی میں کو تسکین نہیں پہنچی تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تنقید کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کارکردگی دکھائے, یا چھوڑ دینا آپ حکومت. کسی نے آپ کے پاؤں میں کوئی بیڑیاں تو نہیں ڈال رکھی ہیں, لیکن یہ ہو نہیں سکے کیونکہ صدر مملکت سمیت آئینی عہدے وہ آخر کون چھوڑتا ہے, بھلے اختیار ہو یا نہ ہو, پروٹوکول تو ہے جو اگر چھوڑ دیا تو ایوان صدر سے سیدھا راستہ پھر اڈیالہ جاتا ہے, جو ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی اس وقت. اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ جو نوک جھوک ہے اس کا پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی اس کا مقصد ہے, اس موقع پہ بہرحال MQM نے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی ہے. اچھا, ویسے عام طور پر ایسے موقعوں پر تو انہیں وہ ٹیلی فون کر کے خاص طور پہ جگایا جاتا ہے. پہلے یہ کام آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن سے الطاف بھائی کیا کرتے تھے, دن رات کسی بھی وقت لائن حاضر کر لیتے تھے. اب چونکہ وہ مائنس ہو چکے ہیں تو یہ کام ان کے بعد اب وہ لوگ سر انجام دیتے ہیں جنہوں نے باقی ماندہ MQM کو مصنوعی آکسیجن کے اوپر زندہ رکھا ہوا ہے. اب وہ خود سے جاگے ہیں, یعنی کہ MQM خود سے جاگی ہے یا پھر ان کو جگایا گیا ہے. لیکن بہرحال MQM کو اچانک ہی یہ یاد آیا کہ سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو خط لکھ کر کراچی سمیت صوبے بھر میں وفاقی ترقیاتی اسکیموں پر کام رکوا دیا ہے. لہٰذا پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر وفاق نے ان اسکیموں پر کام بحال نہ کروایا تو آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. اچھا جی, تو یہ لاہ عمل کیا ہے؟ تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ وہی لاہ عمل ہوگا جو ایسے مواقع پر اکثر MQM اختیار کرتی ہے کہ معاملہ فوری طور پہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا جائے گا, پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو قومی اسمبلی میں احتجاج کیا جائے گا اور قانونی آپشنز جو ہیں ان پر غور بھی کیا جا سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس سے کام ان کا بن جائے, اب نہ بھی بنے تو کم از کم یہ اربن کارڈ تو رجسٹر ہو گیا ہے. ہاں, اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اتنی سی بات پر وہ کابینہ چھوڑ دیں گے تو ایسا کفران نعمت MQM نے نہ پہلے کبھی کیا ہے اور نہ ہی آئندہ ان سے ایسی کوئی امید آپ کو رکھنی چاہیے. اچھا, یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی نا تو ان لوگوں نے عمران خان کی کابینہ اس وقت تک نہیں چھوڑی تھی جب تک اگلی نوکری پکی نہیں ہو گئی تھی. لیکن جناب, وہ نوکری پکی کرنے کا جو بندوبست وزیر اعظم نے کیا ہے نا, وہ تو اس سے کہیں آگے کی بات ہے. گزشتہ روز ابھی ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی, جس کے بعد پھر غزہ میں جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی فارمولا پیش کیا گیا. پھر جب اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹرمپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو صدر ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کا خصوصی طور پہ شکریہ بھی ادا کیا. کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل شروع سے ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس معاہدے پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور وہ اس کی 100% حمایت کرتے ہیں. ویسے یہ بات اس لحاظ سے تو درست ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے امریکی صدر کی جو ملاقات ہے وہ بعد میں ہوئی تھی, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پوسٹ کے ذریعے اس مجوزہ معاہدے کا پہلے ہی خیر مقدم کیا تھا. لیکن پھر جو یہ 20 نکاتی پلان سامنے آیا تو اس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا ذکر 19ویں نقطے میں شامل کیا گیا. لیکن جس انداز میں یہ فلسطینی ریاست کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ ہی رادھا ناچے گی, نہ کوئی ٹائم فریم, نہ کوئی ضمانت, بلکہ ہر چیز اوپن اینڈڈ ہے سوائے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے, جس کے لیے پھر یہ 72
گھنٹوں کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ اچھا، فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ پہلے غزہ کی تعمیر نو کا عمل آگے بڑھے گا، ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری حکومت قائم کی جائے گی جس کی نگرانی امن بورڈ کرے گا، جس کی سربراہی امریکی صدر کریں گے، جبکہ ٹونی بلیئر اس کے ممبر ہوں گے۔ دیگر اراکین کا تعین وہ پھر بعد میں ہوگا۔ ویسے یہ وہی ٹونی بلیئر ہیں جس نے برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے عراق میں تباہ کن ہتھیاروں کی موجودگی کی جھوٹی خبر کی تصدیق کی تھی، جس کے بعد پھر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا۔ اچھا، جب غزہ میں عبوری حکومت قائم ہو جائے گی تو اس دوران فلسطینی ریاست کی اصلاحات پر دیانتداری سے عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جا کر پھر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے غور کیا جائے گا۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ خیر مقدم کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے اس 20 نکاتی منصوبے کو غور سے پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ ویسے اگر پڑھا ہوتا تو پھر اس منصوبے کا خیر مقدم اور یہ دو ریاستی حل پر پختہ یقین کی بات ایک ساتھ ہو نہیں سکتی نا، جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایکس پوسٹ پر کی ہے، کیونکہ غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلا کو بھی 3-4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے لیے کوئی واضح ٹائم فریم نہیں ہے۔ اب امریکہ پہلے عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک انٹرنیشنل فورس تشکیل دے گا جو غزہ میں پولیس کی مدد کرے گی، اور یہی انٹرنیشنل فوج پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر بارڈر ایشوز بھی دیکھے گی۔ پھر امریکہ معاہدے کے دیگر ضامن انٹرنیشنل فورسز اور اسرائیل مل کر فیصلہ کریں گے کہ اسرائیل مزید کتنا پیچھے ہٹے گا۔ اب یہ کام صدر ٹرمپ کی باقی ماندہ جو 3 سال کی مدت ہے اس میں کیسے ہوگا، تو اس کی بھی جناب کوئی ضمانت نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سابق سفارتکار عبدالباسط نے ایکس پوسٹ پر وزیر اعظم سے یہ سوال پوچھا ہے، پھر ایسے منصوبے کی حمایت کیوں کی جب یہ فلسطین کی ریاست بننے کا راستہ ہی بند کر رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف ہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ طے کیا کیا ہے، اور کیا وہ تمام خدشات پھر درست ہیں جو ابراہیمی معاہدے کے حوالے سے اس وقت ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو شاید آنے والے دنوں میں اس کا واضح طور پہ جواب بھی مل جائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔